बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना साकिब शहजाद और अक्सर मैं आपको नज़र आता हूँ लियो टीवी नेटवर्क पे, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम में हैं। लाहौरी बैठक, सियासी बैठक भी कह सकते हैं इनको। ये अंदरून लाहौर में हम बैठे हुए हैं साकिब लतीफ़ भाई की तरफ, और ये आप देख सकते हैं व्यू, पीछे मेरे वज़ीर हम मस्जिद है। और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जो इमरान दौर में जो एक काशाना स्कैंडल था, उसमें एक बहुत बड़ा नाम था अफशा लतीफ़ साहबा का, जिन्होंने पूरे इमरान दौर में उनकी फस्तायत का, और उस फस्तायत के दौर में इमरान हुकूमत जो बुज़दार हुकूमत थी, इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और बग़ैर डरे आवाज़ बुलंद की। मेरे साथ मौजूद हैं अफशा लतीफ़ साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपने जो ये जो काशाना था, ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, ये 3 बच्चियों का, तो ये आपने कब जो है ना इसको ज्वाइन किया? मैंने जनवरी 2019 को काशाना में ज्वाइन किया, जब मुझे सोशल वेलफेयर ऑफिसर काशाना में तैनात किया गया था। काशाना में 2 सीट्स थी, एक सुपरिटेंडेंट की और एक सोशल ऑफिसर की। ठीक है। और मेरी टाइमिंग होती थी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, ठीक है। जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। ठीक है। तो आपने वहाँ पे जब ज्वाइनिंग ली तो आपने कब देखा कि वहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, वो रात को कहाँ जाती हैं, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, यतीम बच्चियों का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ज्वाइन करने के कितनी देर बाद पता चला? बच्चियों के साथ नारवा सलूक के, बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात तो मेरे इल्म में आ रहे थे जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात हुई काशाना में। और अक्सर ऐसे होता था कि मैं एक दिन पहले जाती थी काशाना, तो अगले दिन जाती थी तो कभी 2 बच्चियाँ गायब होती थी, कभी 1 बच्ची गायब होती थी, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि उस बच्ची को कहाँ पर भेज दिया गया। मैं सुपरिटेंडेंट काशाना हुस्नूर जमील से पूछती थी तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता था कि वो बच्चियाँ कहाँ पर भेज दी गई। उसके बाद फिर 30 मार्च 2019 को रात के 4 बजे एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें पूरा मामला मेरी समझ में आ गया कि ये नेटवर्क तो बहुत ऊपर से चलाया जा रहा था, जिसमें उस वक्त की हुकूमत इन्वॉल्व थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन्वॉल्व था। रात के 4 बजे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अपना सिक्योरिटी अफसर काशाना में मेन गेट से दाखिल हुआ और बच्चियों की रहायशी बिल्डिंग में चला गया। मैंने इस वाक़े की CCTV फुटेज बनाई बहैसियत एक सरकारी ऑफिसर, एक उस अदारे में काम करते हुए। मेरे लिए बड़ी हौलनाक बात थी कि जहाँ पर कम उम्र बच्चियाँ रहती हैं, उनकी रहाइश गाह में रात के 4 बजे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर कैसे चला गया। मैंने CCTV फुटेज बनाकर अपने महकमा के अफसरान को दी कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी के नाम पर हुस्नूर जमील को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया, सुपरिटेंडेंट काशाना को, और पूरा अमला जो था वो दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया और मुझे खामोश करवाने के लिए ऑन पे स्केल पर तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात कर दिया गया। अच्छा। ताकि मैं इस पूरे वाक़या पर खामोश हो जाऊं, और मुझे ये भी अहकाम दिए गए डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ की तरफ से कि मैं CCTV फुटेज को डिलीट कर दूँ। अच्छा। और इस पूरे वाक़े पर खामोश हो जाऊँ। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो आवाज़ उठाई लड़कियों के लिए, तो आपने जब तहकीकात की तो उसमें कौन कौन शामिल था? मुझे तो बराह रास्त अहकाम दिए गए इसके बाद कि जो बेडरूम्स मुझसे पहले काशाना में बच्चियों के लिए बनाए गए थे, जहाँ पर बुशरा पिंकी के अहकामात पर वज़ीर अजमल चीमा सोशल वेलफेयर अपनी सरकारी गाड़ी में उम्र रसीदा अब्बासर ताकतवर अफराद को लेकर काशाना में आता था और कम उम्र बच्चियों को दुल्हन की तरह सजा संवार कर उन आदमियों के हवाले कर दिया जाता था। अच्छा। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर अक्सर रात को काशाना में आकर बच्चियाँ अपने साथ लेकर जाता था सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील से। अच्छा। मुझे भी इन्हीं प्रेशर का सामना करना पड़ा। मुझे भी यही घिनौने अहकाम दिए गए कि मैं भी अब इमरान खान की हुकूमत के लिए सहूलत कारी करूँ। अच्छा। और मैं भी काशाना में कम उम्र बच्चियों को इमरान खान की जिनसी हवस के लिए भेजूँ और बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए उन बच्चियों को मैं इनके हवाले कर दूँ। जिन बच्चियों को उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर काशाना से लेकर गया, उनको कभी इदारे में भेजा ही नहीं गया। उन बच्चियों को गायब कर दिया गया। अच्छा। उन बच्चियों को ज़मान पार्क में भेजा गया। उन बच्चियों को इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए पेश किया गया और बुशरा पिंकी के काले जादू के भेंट चढ़ा दिया गया। मैंने ना सिर्फ ऐसे गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार किया, बल्कि मैंने अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त इस पूरे घिनौने कारोबार के खिलाफ अपनी सेक्रेटरी अमरी रज़ा को दी। बहुत ही खौफनाक खेल था जो इन सरकारी यतीम खानों में खेला जा रहा था। ना सिर्फ काशाना से बच्चियाँ गायब की गई, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर का एक नौज़ायदा बच्चों से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चों का अदारा गहवारा
جہاں سے جون 2019 کو رات کے وقت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز، گہوارہ کی سپرنٹینڈنٹ فرحت حسن اور وارڈن صبا لیاقت نے رات کے ٹائم 25 بچوں کو گہوارہ سے غائب کر دیا۔ ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا، جس نے ان معصوم بچوں کی بلی دے دی، ان کو کالے جادو میں استعمال کیا۔ ان بچیوں کو بنی گالا میں زندہ جلا دیا گیا۔ آپ اتنے ہولناک انکشافات کر رہی ہیں، الزامات بھی لگا رہی ہیں، آپ کے پاس ان ساری باتوں کے ثبوت ہیں؟ بالکل تمام باتوں کے ثبوت موجود ہیں۔ گہوارہ ادارہ جون 2019 کے بعد مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ اچھا، ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ تھی جو بشرا گینگ کا حصہ تھی۔ عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد بشرا پنکی نے ستمبر 2018 میں گہوارہ سمیت کاشانہ کا بھی دورہ کیا۔ اس کے فوری بعد عثمان بزدار نے رات کے 2 بجے کاشانہ کا دورہ کیا، جب بچیاں سو رہی تھیں ان کو سوتے ہوئے اٹھایا گیا اور بزدار کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اچھا، اس کے ان دونوں دوروں کے بعد فوری طور پر نومبر 2018 میں ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو محکمہ سوشل ویلفیئر میں لگا دیا گیا، جو بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی اچھا، اور خود پارٹی گرل کے نام سے مشہور تھی، اور جس کے اپنے جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ۔ افشاں کرن امتیاز ڈائریکٹر جنرل بہت خاص تھی بشرا پنکی کی، اسی وجہ سے اس کو محکمہ سوشل ویلفیئر میں تعینات کیا گیا، اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے یتیم خانوں سے نہ صرف گہوارہ سے، کاشانہ سے، ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، ان تمام اداروں سے کم عمر بچوں اور بچیوں کو سپلائی کیا گیا۔ یہ آپ نے بہت گمبھیر الزامات لگائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہ اپنے جو نگران وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، ان سے ان کی تحقیقات کی جائیں، اور جو بھی کردار ان گنونے کردار جو ہے ان میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ جو یتیم بچی ہیں وہ کم از کم پاکستان کی ریاست سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، کیونکہ یہ جو الزامات ہیں یہ کچھ چھوٹے الزامات نہیں ہیں۔ اور ان الزامات کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں آپ کی بات میں ہی تھوڑا سا اضافہ کروں گی کہ آپ نے کہا کہ آپ آرمی چیف سے اپیل کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کر رہی ہیں۔ میں 4 سال سے ریاستی اداروں سے اپیل کر رہی ہوں، اعلیٰ عدلیہ سے، آرمی سے، پاک فوج سے، اور ایسا نہیں کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر تحقیقات نہیں کی گئی۔ 4 سال سے تمام حکومتی اور ریاستی ایجنسیاں تحقیقات کر چکی ہیں۔ کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد کاشانہ جنسی اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ کائنات کو بشرا پنکی کے احکامات پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس نے اغوا کیا۔ 51 روز تک کائنات کو بھوکا پیاسا رکھا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کائنات وہ لڑکی تھی جو بہت اہم گواہ تھی، اور یہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو عمران خان کے پاس بھیجی جاتی تھی۔ کائنات کو ایک دفعہ عمران خان کے پاس نہیں بھیجا گیا، عمران خان کے پاس کائنات کو بار بار بھیجا جاتا تھا، اور کائنات فقط واحد گواہ تھی جو عمران خان کے پاس سے زندہ سلامت بچ کر آئی۔ اور نہ صرف کائنات کاشانہ کی بچیوں کی جنسی درندگی اور کالے جادو کی بہت اہم گواہ تھی، بلکہ کائنات ماڈل چلڈرن ہوم سے جو بچے کائنات کے ساتھ عمران خان کے پاس بھیجے جاتے تھے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے کم عمر بچے اور بچیاں بھیجی جاتی تھی، ان کی بھی بہت بڑی اہم گواہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کائنات کو 16 دسمبر 2019 کو پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اغوا کیا، ان ریکارڈ کائنات چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں تھی۔ میں نے تبھی میڈیا سے اپیل کی تھی، ریاستی اداروں سے اپیل کی تھی کہ کائنات کی جان کو خطرہ ہے، اس کو تحفظ دیا جائے، لیکن افسوس کہ کائنات کو نہ بچایا جا سکا اور اس کو شفافیت کے ساتھ بشرا پنکی کے احکامات پر قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی آپ نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے، جو کائنات لڑکی جس کا آپ نام لے رہی ہیں، اس نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ایڈمٹ کی تھی؟ بالکل، کائنات نے اپنی شادی سے پہلے مجھے سب کچھ بتایا کہ اس کو فزیکلی ٹارچر کرتا تھا عمران خان، جب عمران خان کی سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے کائنات کو بھیجا جاتا تھا۔ کائنات وہ لڑکی تھی جو بچپن سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہتی آئی تھی۔ یہ 2 بہن بھائیوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہتی تھی۔ گجرانوالہ سے 3 بہن بھائیوں کو اغوا کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لایا گیا تھا۔ کائنات دارالامان میں بھی رہی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہی، اور کاشانہ میں بھی رہی۔ کائنات کے ساتھ بچپن سے جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں، اور جب عمران خان کی حکومت آئی، پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جس کے ماتحت سرکاری یتیم خانوں میں یہ بچے اور بچیاں امانت کے طور پر رہتے تھے، عمران خان نے امانت میں خیانت کی، ان بچیوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جو سرکاری سرپرستی میں رہتی تھی، اور کائنات کے ساتھ وہ درندگی دکھائی گئی، وہ حیوانیت دکھائی گئی جس کی وہ بہت اہم گواہ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کے سامنے اس نے ایڈمٹ کیا
کہ یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے انہوں نے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہ صرف کائنات نے یہ ایڈمٹ کیا بلکہ کاشانہ کی جو دوسری بچیاں تھیں جن کو سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جن کے پاس بشرا پنکی کے بھیجے ہوئے عمر رسیدہ افراد کو بھیجا جاتا تھا، ان بچیوں کے بیانات بھی تمام محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ ہے۔ طاہر رشید چودھری پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر رشید چودھری نے خود بچیوں کے بیانات لیے اور ان بچیوں کے بیانات میڈیا پر بھی لائیو چلائے گئے جب 29 نومبر 2019 کو کاشانہ میں عمران خان کی حکومت کے احکامات پر بدترین پولیس گردی کروائی گئی۔ ان بچیوں پر پولیس نے جسمانی تشدد کیا، مجھے بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی FIR کے گرفتار کیا گیا، میرے اور میرے شوہر کے خلاف جھوٹے اور خفیہ مقدمے بنائے گئے۔ یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ ایڈمٹ کیا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی CCTV فوٹیجز موجود ہیں، اس طرح کے ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہیں جو وقت آنے پہ اگر آپ کو چیلنج کرتا ہے کورٹ میں تو آپ پیش کر سکیں؟ کورٹ میں تو میں نے 4 سال پہلے ہی ثبوت جمع کروا دیے تھے۔ CCTV فوٹیج بھی موجود ہے، لاتعداد ثبوت ہیں۔ سیکرٹری امرین رضا کی مضبوط ترین تحقیقاتی رپورٹ ہے ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز کے خلاف کہ وہ بچیوں کی جنسی درندگی میں ملوث پائی گئی تھی، اور عثمان بزدار نے بھی افشا کرن امتیاز کے خلاف امرین رضا کی رپورٹ کو لے کر انکوائری لگائی اور اس کو محکمہ سوشل ویلفیئر سے ٹرانسفر کیا۔ ناقابل تردید ثبوت ہے، ناقابل تردید شواہد ہیں، گواہیاں ہیں۔ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عمران خان کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ میں کائنات کو بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ ثبوتوں کی وجہ سے ہی تو ہر فورم سے بھاگ گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میرے باپ کا نہیں ہے، عدالتیں میرے باپ کی نہیں ہے کہ میں 4 سال سے اگر افشا لطیف عدالتوں میں جا سکتی ہے تو ان کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں، وکیلوں کی بڑے بڑے وکلا کی فوج ہے ان کے پاس، یہ کیوں عدالتوں سے بھاگ گئے ہیں، میڈیا سے بھاگ گئے ہیں، ہر فورم سے بھاگ گئے ہیں؟ یہ ثبوت ہی تو ہے جن کی وجہ سے آج تک بشرا پنکی پیرنی بھاگی پھر رہی ہے۔ میں نے ان کی حکومت میں 2 پریس کانفرنس کی تھی ان کے عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور حال ہی میں اگست میں بھی ایک پریس کانفرنس کر رہی ہوں اور ایک اور پریس کانفرنس کر رہی ہوں میں 21 دسمبر کو لاہور پریس کلب میں، اور انتہائی اس میں ہولناک مزید انکشافات کروں گی۔ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تو بہت کچھ ہے، ابھی تو بہت وہ ہولناک انکشافات ہیں کہ جو میں جب بتاؤں گی تو پورے ابھی بھی پوری عوام شوقت ہے کہ ریاست مدینہ میں بچوں کی بلی دے دی گئی، ان کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا۔ ان کو کس چیز سے خوف تھا افشا لطیف سے؟ اپنے حکومت میں ہی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ تو کہتے ہیں بشرا بی بی بہت پردہ عورت ہیں، بہت نیک عورت ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ نہیں کبھی کسی کو دکھایا، وہ تو بہت شریف النفس جو ہے عورت ہے، ان کا کردار بہت زبردست ہے، اور آپ ان پہ اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں، تو آپ ان کے کردار کے بارے میں بتائیں، آپ نے ان کا کردار کس طرح کا دیکھا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہی ہے کہ ایک اسکاٹ کو ایک میل پروسٹیٹیوٹ جو خود پیسے لے کے عورتوں کے پاس جاتا تھا، میل سیکس ورکر تھا عمران خان، اس کو ریاست مدینہ کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایک بد کردار بدنام زمانہ عیاش عورت کو جو ایک طوائف کے طور پر زندگی گزارتی آئی تھی اس کو پاک صاف ہستی بنا کر، روحانی شخصیت بنا کر خاتون اول بنا دیا گیا، اور وہ خاتون اول جو پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول تھی۔ بشرا پنکی نے خاص ٹارگٹ کیا محکمہ سوشل ویلفیئر کے یتیم خانوں کو، دارالامانوں کو، فلاحی اداروں کو، اور جو بشرا پنکی کا خاص پروجیکٹ تھا پناہ گاہیں۔ عثمان بزدار کے اپنے دور حکومت میں ہی سرکاری ادارے کی سروے رپورٹ ہے جو بزدار کو پیش کی گئی کہ پناہ گاہوں میں جسم فروشی کا کاروبار کروایا جا رہا تھا، پناہ گاہوں میں منشیات استعمال کروائی جا رہی تھی، اور اب تو جو ہاور مانیکا کے ملازم لطیف کا ایک عدالتی بیان سامنے آیا ہے جو اس نے عدالت میں ریکارڈ کروایا ہے، لطیف سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ لطیف ہاور مانیکا کے ساتھ نمک حلالی کر رہا ہے، یہ تو پیری فقیری کی آڑ میں عرصے سے کوٹھی خانہ چلا رہے تھے۔ اچھا، ہاور مانیکا اپنی بیوی کے لیے کلائنٹ لے کر آتا تھا اور عمران خان بھی ان کا ایک کلائنٹ تھا۔ ہاور مانیکا نے عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں مرد اول کے مزے لوٹے۔ پاکستان کی حقیقی وزیر اعظم تھی بشرا پنکی، اور اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لی ہاور مانیکا نے اور اس کے بیٹوں نے، اور اب جب برا وقت آیا، کڑا وقت آیا، تو ہاور مانیکا اپنا تمام تر ملبہ جو تھا، پورے تمام کام شرمناک کاموں کی ذمہ داری عمران خان اور بشرا پنکی پر ڈال رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ ابھی تو چلیں آواز اٹھا رہی ہیں، آپ اس دور سے آواز اٹھا رہی ہیں جب عمران خان کی حکومت تھی، جب سارا وزراء ان کے پاس تھے، ساری طاقت ان کے پاس تھی، آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس نے عمران کے خلاف آواز اٹھائی، ایک کردار تھا قندیل بلوچ، اس کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا، اس کے بعد عامر لیاقت نے کہا میں ان کے راز کھولوں گا، اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، جس نے آواز اٹھائی اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔
سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، اور دوسری بات یہ کہ آپ ابھی تک کس طرح بچ گئی ہیں اتنے ہولناک انکشافات کرنے کے بعد بھی؟ میں ایک دفعہ ہی ڈری تھی ان سے، جب محکمانہ انکوائریز میں ان کے عمران خان کا وزیر اجمل چیمہ، راجہ بشارت مجھے بے انتہا ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اجمل چیمہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پر مجھے اپنے دفتر میں بلاتا تھا، میری چادر کھینچتا تھا، میرا بازو کھینچتا تھا۔ یہ میں کامتی تھی جب یہ میرے دفتر میں آ کے مجھے ڈراتے تھے، بچیوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اجمل چیمہ میرا واش روم استعمال کرتا تھا، شرمناک حرکات میرے سامنے کرتا تھا۔ میں نے محکمانہ انکوائریز میں جتنا ڈرنا تھا میں نے ڈر لیا، لیکن جب بات آئی کہ میں اب ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ درندے کسی طور پر ان بچیوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، پھر میں نے 25 نومبر 2019 کو آن سیٹ بطور سپرنٹینڈنٹ کا شانہ ریاستی اداروں کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ عمران خان کے وزراء سے ان بچیوں کو بچایا جائے۔ عمران خان کے وزراء راجہ بشارت، اجمل چیمہ اور یہ بیوروکریٹس، بڑے بڑے بیوروکریٹس، ڈاکٹر پرویز احمد خان، کوکب ندیم وڑائچ، ڈاکٹر پرویز احمد خان، چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، یہ تمام بیوروکریٹس تو صرف مہرے تھے بشریٰ پنکی کے۔ اس پورے گھنونے کاموں کی، بچیوں کے سپلائی کی، بچیوں کے قتل و غارت گری کی ماسٹر مائنڈ تھی بشریٰ پنکی، جس کے احکامات پر ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا محکمہ سوشل ویلفیئر کے یتیم خانوں میں۔ یہ لوگ، یہ بڑے بڑے افسر شاہی بیوروکریٹس مرید بن چکے تھے بشریٰ پنکی کے۔ ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز، جس کا خاص تعلق تھا بشریٰ پنکی کے ساتھ، وہ ہمیشہ 2 رنگ کے کپڑے پہنتی تھی، ایک کالے اور ایک سفید۔ یہ لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ افشا کرن امتیاز کو ترقیاں چاہیے تھیں اور بشریٰ بی بی کو اقتدار چاہیے تھا۔ میں نے 4 سال سے اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت محفوظ رکھا، میرے بچوں کو محفوظ رکھا، جب رات کی تاریکی میں 13 جولائی 2020 کو میرے گھر میں آگ لگوا دی گئی۔ سانحہ 9 مئی اور کاشانہ جنسی اسکینڈل کے مجرمان ایک ہی ہیں۔ جو کل افشا لطیف کے ساتھ کیا گیا، جو کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کے ساتھ عمران خان کے دہشت گردوں نے سلوک کیا، وہی دہشت گرد آج ریاست پر حملہ آور ہوئے۔ سانحہ 9 مئی میں انہی دہشت گردوں نے آرمی تنصیبات کو جلایا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، جنہوں نے 13 جولائی 2020 کو افشا لطیف کے گھر کو جلا دیا تھا۔ عمران خان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے۔ میرے گھر کو آگ لگا کر، جلا کر میرے اور میرے شوہر کے خلاف ہی خفیہ اور جھوٹی FIR درج کر لی گئی، جس پر 1 سال کے بعد مجھے اور میرے شوہر کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جس طرح میرے خلاف جھوٹا پرچہ کیا گیا، اسی طرح آرمی تنصیبات کو جلا کر، شہداء کا تقدس پامال کروا کر، پاک فوج کے خلاف ہی سوشل میڈیا پر جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ عمران خان کا خاص طریقہ واردات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے جو آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحقیقات ہوں گی اور جو گنونے کردار ہیں وہ اپنے جو ہے انجام کو پہنچیں گے؟ میرے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منی کو لکھے ہوئے خط پر، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو لکھے ہوئے خط پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، انکوائری کمیٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور ایک اور میں نے لیٹر لکھا تھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر GIT بنائی جائے۔ اس پر بھی پولیس کے افسران کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ افشا لطیف کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ان سرکاری یتیم خانوں کا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف عمران خان کی حکومت میں دارالامانوں سے عورتوں کو سپلائی کیا گیا، ان سرکاری یتیم خانوں سے بچیوں کو سپلائی کیا گیا۔ میں مانتی ہوں کہ میرا محکمہ عرصہ دراز سے اپنے ماتحت سرکاری یتیم خانوں سے بچوں اور بچیوں کو سپلائی کروا رہا تھا، لیکن یہ ظلم عمران خان کی حکومت نے کمایا، بشریٰ پنکی نے کمایا کہ ان یتیم و لوارث بچیوں کی بلی دے دی، ان کو کالے جادو میں استعمال کیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران نے بشریٰ پنکی کو بچے سپلائی کیے کالے جادو کے لیے۔ جی، آپ نے بہت ہولناک جو ہے نا انکشافات کیے ہیں، اور میں بھی ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ ان کی فی الفور ان کی تحقیقات کروائی جائیں، اور جو بھی گنونے کردار ان گنونے کاموں میں جو ہے وہ شامل تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ سارا جو ہے جتنے بھی آنے والے حکومتیں ہیں یا جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں وہ اس سے ان کو ایک سبق حاصل ہو کہ آئندہ اس طرح کا گنونا کردار کوئی بھی ادا نہیں کرے گا۔ اور میں داد دیتا ہوں افشا لطیف صاحبہ کو، میں ان کے یہ جو کردار ادا کر رہی ہیں، جو آواز اٹھا رہی ہیں اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جو ہے نا یتیم بچیوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے عورتوں کے لیے
ان عورتوں کے لیے جو عورتیں ظلم سہنے کے بعد چپ ہو جاتی ہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی. آواز ہر فورم پہ بلند کرنی چاہیے. اور میں افشاں لطیف صاحبہ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں اور بہت بڑے مافیا کے خلاف یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور ابھی سے نہیں, یہ پچھلے 5 سالوں سے ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام لاہوری بیٹھک سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کا بھرپور پھر پریس کانفرنس کے بعد انٹرویو کریں گے, جس میں یہ مزید انکشافات کریں گی اور مزید جو ہے نا ان مافیا کے خلاف آپ کو سارا کچھ بتائیں گی. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.